Dear students, it is week 7 and lesson 14, video 5th. गुज़श्ता पिछली साबका वीडियो में हमने इस्लामी निज़ाम हयात और इस्लामी तसव्वुर हुकूमत, इस्लामी तसव्वुर रियासत के बारे में बात की और देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहमी मसावात, इंसाफ, अदल, अखुवत, इंसानी हमदर्दी के उसूलों पर एक फलाही रियासत बनाई जिसकी मिसाल पहले कहीं मौजूद नहीं थी और आने वाले दौर में मदीने की रियासत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए उसूल मुसलमानों के लिए बिलअमूम और गैर मुस्लिमों के लिए भी एक इंतहाई अहम पैगाम और संग मील की हैसियत रखते हैं। अजीज़ तलबा, दुनिया के अंदर इस वक्त बेशुमार निज़ाम जो हैं वो राइज हैं। मिसाल के तौर पर बादशाहत का निज़ाम, अरब ममालिक में आपको बादशाहत का निज़ाम मिलेगा। जमहूरी निज़ाम जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और बहुत सारे ममालिक जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और जमहूरी निज़ाम में भी किसी जगह पर प्रेसिडेंशियल निज़ाम है जैसे अमेरिका, और कई हमारी तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें अवाम जो है वो अपने नुमाइंदे जिसे वज़ीर आज़म कहते हैं उसके ज़रिए हुकूमत चलाते हैं। और बेशुमार निज़ाम हुकूमत इस वक्त दुनिया में राइज है, लेकिन कुरान के मुताबिक और इस्लाम के मुताबिक खिलाफत का निज़ाम जो है वो दुनिया में वो खिलाफत का निज़ाम जो है जो अल्लाह ताला का पैदा करदा निज़ाम है, उसी के निज़ाम के तहत वक़्त के अंबिया और फिर उनके बाद उनके जो मानने वाले हैं वो हुकूमत करते रहे। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद खिलाफत राशिदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत अमीर मुआविया और फिर उनके बाद शख्सी खिलाफतें, खिलाफत बनु उमैया और बनु अब्बास और आखिर में खिलाफत उस्मानिया जो कि 1920 में ख़त्म हुई। ये इस्लाम की रवायात का और इस्लाम की तर्ज हुकूमत का अजीम मज़हर रहे। आज भी दुनिया के अंदर जगह जगह पर चीदा चीदा खिलाफत की बातें भी होती हैं और खिलाफत के निज़ाम को कायम करने की कोशिशें भी हो रही हैं। ख़ास तौर पर जैसे कि तुर्की दोबारा अपने उस खोई हुई अज़मत रफ्ता को हासिल करना चाहता है, जबकि अफ़गानिस्तान में इमारत इस्लामी जो है वो भी खिलाफत के निज़ाम को राइज करने में मसरूफ़ अमल है। और इसी तरह और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इस्लामी निज़ाम की तरफ कोशां हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ख़ास तौर पर करारदाद मकासद, उसमें लिखा गया है कि रियासत पाकिस्तान इस्लामी
نقطہ نظر کی حامل ریاست رہے گی، اور اس میں تمام قوانین اسلام کے مطابق تشکیل دیے جائیں گے تاکہ لوگوں کی زندگیاں اسلام کے مطابق ہی ہوں۔ بات کی طرف واپس آتے ہیں تو اسلام میں یعنی قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جس وقت آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو خلافت جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیدا کردہ نظام ہے، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، اور اشرف المخلوقات فرمایا تین و زیتون اور وخلق الانسان، یہ تمام آیات جو ہیں سورہ رحمان کی اور سورہ تین، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اور خلافت کے نظام میں قرآن کریم کی دوسری آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم عاملوا الصالحات، کلیئر، اے ایمان والو اور نیک عمل کرنے والوں سے اللہ کا پکا وعدہ ہے کہ ان کو زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے جس طرح سے کہ پہلے لوگوں کو عطا فرمایا تھا۔ تو خلافت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اے داؤد ہم نے آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا اس لیے لوگوں کے لیے آپ کے فیصلے کی بنیاد خالص حق پر ہونا چاہیے، اور لوگوں کی خواہشات اور تقاضوں کے پیچھے نہ چلیں ورنہ وہ راہ حق سے آپ کو دور کر دیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، سورہ حج، کہ وہ لوگ جنہیں کو ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اور سورہ حدید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج میں اور اب سورہ حدید میں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیها بعث شدید ومنافع للناس۔ ترجمہ، ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت قوت اور لوگوں کے لیے نفع ہے۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں لوہے سے مراد جو ہے وہ سیاسی قوت ہے، تو دونوں معاملات ہو سکتے ہیں۔ اس تمام آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں خلافت کا جو نظام ہے وہ سب سے آئیڈیل ہے، اگرچہ کہ دنیا کے اندر بہت سارے نظام رائج ہیں۔ دنیا کے جو نظام ہیں یہ دو انتہاؤں پر ہیں۔ دو انتہائی کیا ہیں؟ یا تو وہ شخصی حکومتیں یعنی بادشاہتیں، یا پھر آزادی عوامی حکومتیں جسے جمہوریت کہتے ہیں۔ بادشاہتوں میں بادشاہ اپنے امر کے مالک ہوتے ہیں، ان کو کسی انسان کے باقی معاملات سے اتنا لینا دینا نہیں ہوتا، تو انسان کی جو بہت سارے حقوق ہیں وہ غصب ہو جاتے ہیں آمریت کے اندر۔ عوامی آزادی میں جسے اب جمہوریت یا ووٹنگ کا ایک سسٹم کہتے ہیں، اس کے اندر جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فرد یا ایک طبقہ جو ہے وہ مختلف حیلے بہانوں سے مختلف طریقوں سے صاحب اقتدار بن جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس قوم یا ان لوگوں کے لیے بڑی آزمائش بن جاتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر یہ نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسی آئینی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، اسلام کے اندر ایسی حکومت ہو جس کے اندر بادشاہ اور رعایا دونوں کسی بلند قانون کے مالک ہوں۔
تو ایسا قانون صرف اللہ کے آئی ہے، جیسا کہ پہلی صورت میں بتایا گیا کہ ہم نے معہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ٹھیک ہے، کہ ہم نے کتاب نازل کر دی اور پھر اس کے اندر انصاف کو قائم کیا۔ تو جیسے قرآن کریم میں پچھلے جو آیات ہے جس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم جن کو زمین میں خلیفہ بنائیں یا جن کو زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ ان تمام باتوں سے یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے کہ اسلام کا نظریہ حکومت کوئی ذاتی نہیں ہے، جیسے کہ پرانے زمانے میں یہ تھا کہ یہ حکومت صرف عام اہم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، جیسے دا کنگ از ڈیوائن، دا ڈیوائن رائٹ آف کنگ جو تھا، ٹھیک ہے، وہی لوگ مسند پر بیٹھ سکتے تھے جو کہ بادشاہوں کی نسل سے آتے تھے۔ اسلامی نظریہ حکومت میں یہ کوئی پیدائشی حق نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر حکومت جو ہے یہ ایک ذمہ داری ہے، اور خلفائے راشدین نے اور دیگر صحابہ نے یہ ذمہ داری سے ہمیشہ گریز ہی کیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں اہل امانت کے حوالے کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلے کی نوبت آئے تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، اللہ پاک تمہیں اچھی نصیحت کرتے ہیں اور اللہ پاک سننے اور دیکھنے والے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے اس آیت سے یہ ہے کہ بھئی عہدہ لینا، وزیر اعظم بن جانا، منسٹر بننا، گورنر بننا، ایڈمنسٹریٹر بننا، یہ صرف اور صرف کوئی خاندانی حق نہیں ہے، یہ کوئی وراثتی حق نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، تم میں سے ہر شخص جواب دہ ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، بس حکمران اعلیٰ بھی اپنی رعایا کے حق میں جواب دہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ابو ذر، تم ایک کمزور شخص ہو اور منصب حکومت ایک امانت ہے، اور روز قیامت باعث ذلت و ندامت سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے حق کا لحاظ رکھا اور ذمہ داریاں پوری کی۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دریا فرات کے کنارے ایک بچہ بھی اگر ہلاک ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے باز پرس نہ کرے۔ اور یہ ایک اعزاز نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے۔ اس کے بارے میں بے شمار آیات جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ تو اسلام کے اندر کون امامت یا عہدے کا حقدار ہو سکتا ہے، اس پر بھی ایک بڑی اہم ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایسے شخص کو اپنا لیڈر منتخب کرنا چاہیے جس میں اجتماعی اور انتظامی امور کی صلاحیت ہو، اور وہ دینی اور اخلاقی طور پر قابل اعتماد ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایسے شخص کا انتخاب کرنا مسلمانوں کو چاہیے جو دین اور دنیا دونوں میں بہترین ہو، ٹھیک ہے، اور پھر کچھ شرائط جو فقہا کے نزدیک ہیں لکھی ہوئی ہیں اور نیچے آیات بھی لکھی ہیں کہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ مسلمان ہو، اسلامی ریاست، عاقل اور بالغ ہو، بچہ یا پاگل یا جو ہے محتاج، ایسے شخص کو اپنا سردار نہیں بنانا چاہیے۔ مرد ہو، اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں خلافت کے لیے، بڑی ذمہ داری کے لیے مرد کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایک حدیث کے مطابق مرد جو
ذمہ داریاں ہیں وہ زیادہ بہتر طور پر ادا کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ بات اسلامی نقطہ نظر سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیگر کئی شرائط ہیں کہ جس سماعت، بصارت اور ہاتھ پاؤں سلامت ہوں، اور پھر اس کے بعد شورا کا قیام ہے کہ شورا موجود ہو، اور مجلس شورا یعنی جس طرح ہمارے ہاں پارلیمنٹ ہوتی ہے اس کو مجلس شورا کا نام دیا جاتا ہے، اس کے ذریعے خلیفہ کی جو سلیکشن ہے یا امیر کی سلیکشن ہے وہ کی جائے۔ المختصر یہ کہ اسلام کا نظریہ حکومت اللہ، امانت، دیانت، عدل و انصاف، صحیح شخص کے انتخاب اور اللہ کے ہاں حساب کتاب پر موقوف ہے۔ جزاک اللہ۔